काफी तकलीफ होती है सर उस वाले से, जब ये रास्ते बंद होते हैं हम तो इसका कोई मुतबादल या कुछ अच्छा आपके पास तरीका? जी हमने इंतजामिया से तकरीबन 1 माह हो गया उनके साथ मुसलसल राब्ते में, और उनकी तरफ से नो रिस्पॉन्स, किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि वो खुद रोड बंद करने में मसरूफ है, वो खुद धरने देने में मसरूफ है, ठीक है, और उनकी ड्यूटीज लगी हुई हैं कि वो शाहराहें बंद करें। अब हमारी मजबूरी है कि हमारे पास कोई करीब ऐसा ग्राउंड नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, हमें मजबूरन रोड के ऊपर प्रोग्राम करना पड़ता है। जब आगे की नजरियात की बात, तो अब हम अपना हक समझते हुए रोड बंद करते हैं। अभी हमारे पास अगर इसका मुतबादिल कोई जगह हो तो हमने ट्रैफिक के जो इदारे हैं उनसे भी रब्ता किया, पुलिस से भी रब्ता किया मुसलसल, ये तो उनका काम है मुतबादिल प्लान देना, लेकिन अगर वो नहीं देंगे तो उसके लिए हम तैयार हैं बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के सालाना उसकी तकरीबात के आगाज़ के सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और आप साथियों को मदऊ किया गया है। उनका नज़रिया, उनके दिए हुए अफकार इंशाअल्लाह आगाज़ होंगी और इंशाअल्लाह उसने अंजाम तक पहुँचेगी, और उनके नज़रियात जिसने पूरी दुनिया में एक उम्मत मुस्लिमा के अंदर हाफिदा लहर और जनाब एक जो इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहर पैदा की, उसी अज़्म इस्तिक़लाल के अज़्म नौ के लिए, उसी जज्बे के अज़्म नौ के लिए, उन्हीं अफ़कार को मज़ीद अक़वाम आलम तक पहुँचाने के लिए और अपने लोगों के दिलों में दोबारा से उसी रोशनी को मज़ीद उजागर करने के लिए इस तकरीब का इत्माम है। और हमारे सूफिया के सिलसिले में ये तकरीबात निहायत अहमियत का हामिल होती हैं, जिसके अंदर उस शख्सियत के उन तमाम ज़िंदगी के पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है जो ज़िंदगी के पहलू लोगों के लिए मिशल राह होते हैं। और अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की ज़िंदगी एक जोहद मुसलसल है, और जिसका हर पहलू एक दरख्शां ताबा सितारे की तरह चमक रहा है, और उसका एक एक लम्हा वो हमारे सब आने वाले उशाकान मुस्तफ़ा के लिए मिशल राह है। उसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए ये नहायत तवील और बड़ी खूबसूरत और 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात रखी गई है, जिन्हें इंशाअल्लाह जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं बैनुल-अक़वामी सतह की भी तमाम शख्सियात जिनको हमने मदद किया है, अगर कोई रुकावट ना बनी तो वो इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे और अपने खिताबात से और अपने अफकार से इंशाअल्लाह लोगों के दिलों को मुनव्वर करेंगे। और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की ज़िंदगी नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत और दीन इस्लाम के परचम को सरबुलंद करने के लिए और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करते हुए गुजरी। और वो ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी है जिसने ऐसे नकूश छोड़े हैं इस पाकिस्तान की तारीख़ में कि शायद उनका सानी या उनकी तरह का कोई शख्स दोबारा इस धरती को नसीब ना हो सके, जिन्होंने अपने अफकार से भी, अपने अक़वाल से भी और अपने अमल से भी हर मैदान अमल में एक जानदार मुकदमा उठाया और उस मुकदमे के ऊपर पहरा देकर बताया कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरजीहात और इस्लाम के बुनियादी उसूल और इस्लाम की रूह आज भी ज़िंदा है। लेकिन उसके लिए इकबाल ने कहा कि ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और वो तमाम शिकवा शिकायतों के साथ इसी पाकिस्तान की मट्टी के साथ और वफ़ादार रहे और इसी पाकिस्तान को हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की अमाजगाह बनाने के लिए आखिरी वक्त तक कोशा रहे। अगरचे
ریاستی نااہلوں نے اور حکومتی نااہلوں نے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اور تمام تک ریشہ دوانیوں کے باوجود ان کی آواز کو بہت سارا دبانے کی کوشش کی، بلکہ ان کی آواز اور ان کی تصویر تک کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ جب اللہ نے لیا ہے تو جو ورفعنا لک ذکرک کے ساتھ جڑ جائے گا اس کا ذمہ بھی اللہ کے سپرد ہے، اور ان کا نام وہ اپنے حصے کا کام، بلکہ وہ اپنے حصے کا نہیں، وہ پوری امت کے حصے کا کام کر کے گئے ہیں، جس کو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور میں اس میڈیا کی توسط سے بھی اور سوشل میڈیا کے توسط سے بھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ان تمام دوستوں کو، بھائیوں کو مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے دیکھیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا منشور کیا ہے اور اس کے آنے والی مستقبل میں منزل کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا ایک تو یہ آپ نے مجھے ڈیٹ نہیں بتائی کب سے شروع ہوا؟ 19، 20، 21 نومبر، کل سے ظہر سے اس کی تقریبات شروع ہو گئی۔ اور صاحب تھوڑی سی بات ملکی سیاست پہ بھی کر لیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، مہنگائی، روزگاری، بجلی، پیٹرول، بے یقینی کی صورتحال ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، ڈالر رک نہیں رہا، اس پہ آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے؟ دوسرا ایک ساتھ ہی اس کے ضمنی سوال ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ایک حکومت نہیں کر سکتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وزیر اعظم کو تعینات کرنے کا؟ آپ نے ملک کے اندر مہنگائی، بے یقینی کی جو صورتحال کی بات کی ہے، وہ یہ ملک اسی وقت سیدھے راہ پر چل سکتا ہے جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا ہے۔ وہ مقصد تھا کہ ہم نے ملک بناتے ہوئے نعرہ لگایا تھا لا الہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن 70 سال اسی نعرے کے ساتھ غداری ہو رہی ہے۔ اسی نعرے کے ہم نے پس پش ڈال کر اس کے نظریات کو جہاں ہمارا دل کیا ہم نے بیچا، اور جس کا جو دل کیا اس ملک کے ساتھ کیا، اور جس ایک شخص نے جس نے بھی آیا اس نے اپنی نظریے کی بنیاد پر اس ملک کو چلانے کی کوشش کی۔ یہ ملک پاکستانی عوام کا ہے، یہ ملک اس میں بسنے والے 95% اسلامیان ہیں اور اسلامیان پاکستان ہیں، تو اس ملک کو جن نظریاتی بنیادوں پر حاصل کیا گیا تھا جب تک ان پر نہیں چلایا جاتا تو یہ ملک کبھی اپنے ٹریک پر واپس نہیں آ سکتا۔ اور دوسری آپ نے بات کی کہ آرمی چیف کی تعیناتی، یہ سوال پہلے بھی ہو چکا، ہم نے کہا تھا کہ یہ ان کے ادارے کا مسئلہ ہے کہ وہ جس کو آرمی چیف لانا چاہیں سینیرٹی کی بنیاد پر یا قابلیت کی بنیاد پر، یہ ان کے ادارے کا مسئلہ ہے۔ اگر اس میں حکومت کا اختیار ہے تو حکومت جو بھی موجودہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کر دیں بس۔ اچھا آپ صاحب، دو مختصر سے سوال ہیں، تو یہ کہ آپ کی رہائی میں موجودہ سپاہ سالار کا بڑا ہاتھ تھا، اب چونکہ وہ جا رہے ہیں الوداعی ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں، مختلف کورس میں جا رہی ہیں، تو ان کا جو ٹینیور ہے اس کو حافظ صاحب رضوی، امیر لبیک کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی بات، آپ کی اسٹیٹمنٹ بڑی معنی۔ اور دوسرا یہ سوال کا جواب لینے ایک ہی کافی ہے آپ کا سوال، ہر دفعہ آپ بہت لے لیتے ہیں۔ نہیں، جتنا بھی سخت ہو جواب لے لیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی بحیثیت امیر آرمی چیف کا ایک ذرے برابر بھی کردار نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے بحیثیت امیر سعد رضوی کی رہائی میں سارا کردار تحریک لبیک کے کارکنوں کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دوسرا سوال دوسرا اس تناظر میں تھا جو ان کا روڈ ہے، جو ٹینیور کیسا ہے، ٹینیور سپاہ سالار اوورآل سرحدوں کی حفاظت کے لیے معیشت کو بہتر بنانے، نہیں وہ تو بڑا عجیب ہے، کشمیر کی فروخت اسی ٹینیور میں ہوئی ہے، یہ اتنا بڑا کلک ہے کہ جس کو کبھی وہ شاید اپنے ماتھے سے دھو نہ سکے آگے سے۔ اچھا ہم یہ بتا دیں کہ اس وقت تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ سودی نظام کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کر رہی ہیں، تو حکومت اب ختم کرنا چاہ رہی ہے، تو یہ سنجیدہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ کوئی بیچ میں کچھ اور ہے؟ اگر حکومت سنجیدہ ہوئی تو اس کی سنجیدگی سامنے آ جائے گی، ابھی تک تو بیان بازی کی حد تک ہی ہے، ہم اس وقت کا انتظار کر رہے کی باتیں بہت جانتے ہیں، کیا جنرل باجوہ واقعی جا رہے ہیں؟ جی کیا جنرل باجوہ واقعی ریٹائر ہو رہے ہیں مجلس سے؟ میرے علم میں اس بات نہیں ہے کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، نہیں، اگر ان کی مدت پوری ہو رہی ہے تو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ آپ کے ایسا آپ میرے مولانا صاحب
گزارش یہ آپ یہ بتائیے گا آپ کی اس کی جو تقریبات ہو رہی ہیں کیا اس میں علامہ آصف جلالی کو بھی آپ نے دعوت دی؟ ہم نے صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے آپ صاحب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جانب سے یہ پی ٹی آئی کی جانب سے موقع اختیار کیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت امپورٹڈ ہے، اس کو بیرونی مداخلت کے ذریعے آئی ہے، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں وفاقی حکومت امپورٹڈ ہے؟ اور دوسرا وہ ان کا یہ ہے کہ فوری الیکشن کروایا جائے، کیا فوری الیکشن کے حق میں آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن ہو؟ میں تو 70 سے بعد بننے والی تمام حکومتوں کو امپورٹڈ کہتا ہوں، اور سمیت عمران خان کے۔ اچھا ہم سب یہ بتا دیں الیکشن کے حوالے سے آپ بھی حمایت کرتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو؟ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے جو وقت ہے۔ اچھا سر علامہ صاحب یہ بتا دیں آپ کی ڈی ایل پی بطور پریشر گروپ کام کرے گی یا سولو فائٹ لے گی یا آگے مطلب حکومت میں آنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ تحریک لبیک نظریاتی بنیادی سیاسی دینی جماعت ہے، یہ اپنے نظریے کی بنیاد پر ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اچھا ہم صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت جو ہے سیاست میں بھی حصہ لے رہی ہے، الیکشن بھی لڑتے ہیں، لیکن عوامی ایشوز سوال تو بڑا عجیب ہے۔ نہیں، عوامی ایشوز کے اوپر تو کبھی آپ نے کوئی آپ عوامی ایشو کسے سمجھتے ہیں؟ یہ مہنگائی پیٹرول مہنگا لاقانونیت۔ مارچ کراچی میں ہم نے نکالا تھا، پھر لاہور کے اندر ہم نے نکالا تھا، پھر اس کے بعد بلاول صاحب کراچی سے اسلام آباد آئے تھے۔ مسئلہ یہ آپ کوریج نہیں دیتے، آپ کو یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ سانحہ حویلیاں میں جو ہے وہ ایف آئی آر کے آرڈر ہو گئے ہیں، ڈی پی او، آر پی او، ڈی سی اور سب کے خلاف۔ کیا جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کے آرڈرز ہوئے ہیں وہی ذمہ دار ہیں یا پس پردہ کسی اور کو بھی آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ وہ جو جی آئی ٹی بنی ہے اس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی، جب آ جائے گی تو سارے ذمہ دار سامنے اس کے اوپر تمام میڈیا کو تھوڑا سا ایک لائن میں ضرور آگاہ کر دیجیے گا کہ جو محرکات ابھی جو پروپیگنڈا اس سے متعلق ہے اس کے بارے میں منظر اس کا کیا پروپیگنڈا ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہے کہ جو ہے وہ آرکسٹریٹڈ تھا، نہ کہ جو ہے وہ میلاد النبی کے آڑ میں سیاست کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ جب ہم سیاست کرتے ہیں تو ہم دبا کے کرتے ہیں اور سینہ چوڑا کر کے ہر میدان میں کھڑے ہو کر بتاتے ہیں ہم سیاست کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب ہم اپنے دینی ایشو کے اوپر آتے ہیں تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ ہم اپنے دینی ایشو کے اوپر آئے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تحریک لبیک بنیادی نظریاتی دینی سیاسی جماعت ہے۔ اچھا اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں، کیا کوئی سیشنز ہوں گے، کس طرح یہ 3 دن کی تقریبات کو جو ہے وہ جی وہ اس کے لیے دعوت نامہ بھی ہے اور ساری ہے۔ پہلے چادر پوشی کا اہتمام ہے، اس کے بعد محفل قرات الناس ہے، اس کے بعد ہمارے ذمہ داران کے تحریک کے ان کے خطابات ہیں، پھر علماء و مشائخ کے خطابات ہیں، پھر آخر میں مرکزی خطابات ہیں رکن شورا اور آخر میں۔ اچھا صاحب آج کل گھڑی کے بول چکے ہیں توشہ خانہ کی جگہ کے فلم سے متعلق جو جوائے لینڈ مووی ہے، آپ دیکھیں اس ملک میں مالک فلم نہیں چل سکی، وہ کن کے خلاف تھی؟ ان طاقتوروں کے خلاف۔ تو اس ملک میں وہ فلم کیسے چل سکتی ہے یا وہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اسلام کی بنیادی اساس کے خلاف ہو؟ تو یہ کون لوگ ہیں جو ان فلموں کو آسکر ایوارڈ دیتے ہیں؟ اسی طرح کی ایک فلم تھی پہلے زندگی تماشا، اس میں چلانے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ ایک مغربی ایجنڈا ہے، یہ آج کا نہیں ہے۔ یہ ہمیں ہمارے جو سیاستدان ٹرانسجینڈر قسم کے سیاستدان ہیں ان سے ورثے میں ملا رہا ہے، جس کا جو دل آتا ہے وہ ان کے نظریات کو، ان کی چیزوں کو۔ ابھی سلمان صوفی کی میں ٹویٹس پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں ایڈوائزر ٹو پی ایم ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت کوشش کی اور یہ وہ جب ہمارے مقتدر لوگوں کے جو پاکستان کی سب سے بڑی سیٹ ہے اس کے دائیں بائیں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی طبقوں سے ان کا یا دینی طبقوں سے یا معاشرے کے جو بھی ایک حساس طبقے ہیں ان سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا ان کا ٹکراؤ۔ یہ ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم جس منصب پر بیٹھے ہیں اس منصب کا جو بنیادی حق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اس میں کوئی بھی چیز جو اسلام کے خلاف ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ لاسٹ کوشچن آپ کو ایک ماشاء اللہ بڑی منظم تحریک ہے اور آپ جو بات کہتے ہیں کہا اس کو مکمل عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ 3 روزہ جو آپ کا عرس ہو رہا ہے اس میں یہ راستے بند رہیں گے آپ کو، تو کیا اس کے لیے آپ نے انتظامیہ سے کوئی ایل او سے لیا ہے یا اس کے متبادل آپ نے کچھ ارینج کیے ہیں یا یہ بس اپنے طور پہ یہ سارا ہوگا؟ اور یہ راستے عوام کو بھی کافی تکلیف ہوتی ہے سر اس حوالے سے جب یہ راستے بند ہوتے ہیں، ہم اس کا کوئی متبادل یا اچھا آپ کے پاس طریقہ؟ جی ہم نے انتظامیہ سے تقریباً 1 ماہ ہو گیا ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں، اور ان کی طرف سے نو رسپانس، کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آ رہا، کیونکہ وہ خود روڈ بند کرنے میں مصروف ہے، وہ خود دھرنے دینے میں مصروف ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں کہ وہ شاہراہیں بند کریں۔ اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی قریب ایسا گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، ہمیں مجبوراً روڈ کے اوپر پروگرام کرنا پڑتا ہے۔
जब आगे की नजरियात की बात, तो अब हम अपना हक समझते हुए रोड बंद करते हैं। अभी हमारे पास अगर इसका मुतबादिल कोई जगह हो तो हमने ट्रैफिक के जो इदारे हैं उनसे भी रब्ता किया, पुलिस से भी रब्ता किया मुसलसल। ये तो उनका काम है मुतबादिल प्लान देना, लेकिन अगर वो नहीं देंगे तो उसके लिए हम तैयार हैं बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।